अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ उमूर पर बात होती है, मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में बहुत सारे सवालात मौसूल हुए, मुख्तलिफ मामलात पर हमने गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर जो मौशी मामलात हैं और जो समाजी मामलात हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में खुल कर गुफ्तगू करने का मौका मिला। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त जो जारी सूरत हाल है उसके हवाले से बात करना ज़रूरी है और इस ख़तरे से बार बार आपको आगाह किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इससे बचना बेहद ज़रूरी है और रोज़ाना की बुनियाद पर बात करने का मकसद ये है कि अभी भी लोगों के जो अज़हान हैं उसमें अब हम मौजूद हैं। बहुत सारे लोग पैगाम भेज रहे हैं और मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब पढ़ता हूँ कि अभी तक लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि ये शायद किसी किस्म की कोई कंस्पिरेसी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये कोई हकीकत नहीं है, ये शायद लोगों को गुमराह करने के लिए कोई इस तरह की बात की गई है। लेकिन ऐसा कतई नहीं। पूरी दुनिया में इसकी वजह से नुकसानात हो रहे हैं। बड़े ममालिक, दुनिया की जो बड़ी मौशी ताकतें हैं, इसकी वजह से बेपनाह नुकसानात उन्होंने उठाए हैं और उठा रहे हैं। तो इससे हमें भी बचने की ज़रूरत है। इसी वजह से हुकूमत वक्त उसकी कोशिश ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखा जाए और आगाही पहुंचाई जाए ताकि वो इस मूज़ी ये जो वबा है इससे महफूज रह सके। बहरहाल, इसके ऊपर प्रोग्राम में यकीनन गुफ्तगू होगी। इसके अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि जो समाजी मसाइल हैं इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। प्रोग्राम्स में हमारे मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ पर मौजूद होती हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू होती है। मसाइल के हवाले से क्या राय रखते हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या इक़दाम होने चाहिए कि इन मसाइल का हल जो है वो निकाला जाए। इस हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। इसके साथ साथ एक सिलसिला जो हमने शुरू किया जिसकी खासी पजीराई हुई, काफ़ी तनकीद भी हुई, वो नफ्सियाती मसाइल के हवाले से। सोसाइटी में बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं जहाँ मौशी मसाइल हैं उसके साथ साथ दीगर मसाइल ने भी सर उठाना शुरू कर दिया, उसमें नफ्सियाती मसाइल भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि इन मसाइल को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए सद्भाव करने की ज़रूरत है। कैसे ख़ुद को महफूज रखा जाए इस वक्त जो नामसाइब हालात हैं उससे, और ये जो मौशी चैलेंजेस ख़ास तौर पर इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। इन तमाम मामलात पर ज़रूर गुफ्तगू होगी और की भी है। आने वाले प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पे कोशिश होगी कि इसके हवाले से प्रोग्राम किया जाए और इसके ऊपर बात की जाए। बहरहाल, आज भी एक बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर बात हमने करनी है, उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊँगा। मेहमान शख्सियात क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुकी हैं, सबसे पहले उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे हमने पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की है। ख़वातीन सोसाइटी में बड़ा अहम रोल उनका है, अपना किरदार अदा कर रही हैं। सेहत के शोबे के हवाले से ही अगर आप देख लीजिए तो इस वक्त जो मेडिकल स्टाफ है, जो टीम्स हैं जो कोरोना के अगेंस्ट इस वक्त काम कर रहे हैं, उसमें बड़ी तादाद ख़वातीन की है और दिनों रात मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। तो बहरहाल इसी मुनासबत से बात करेंगे और ख़ास तौर पे सोसाइटी में एक और बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मौजूद मेहमान को मैं खुशामदीद कहूँगा। तस्नीम ज़हरा हमारी मेहमान हैं। आपको माशाल्लाह पोर्टफोलियो बड़ा तवील है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और इसके अलावा बहुत सारे दीगर काम करती हैं। CSR के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत सारा काम आपने किया है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं। स्पेशल चाइल्ड्स के हवाले से काम कर रही हैं, उनकी एजुकेशन के हवाले से, रिहैबिलिटेशन के हवाले से और दीगर उमूर के ऊपर आप काम कर रही हैं। मैं खुशामदीद कहूँगा तस्नीम ज़हरा को। तस्नीम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। वेल तस्नीम, आपकी एक्टिविटीज़ तो माशाल्लाह बहुत सारी हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी, जो स्पेशल बच्चे हैं एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, लेकिन बड़ी हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन की कमी की वजह से एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं है। सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत ये है कि कैसे लोगों को ये बताया जाए, बावर कराया जाए कि ये एक सोसाइटी का बड़ा अहम हिस्सा है। क्योंकि मैं जिन लोगों को जानता हूँ, चंद एक लोगों को जिनको हम लोग इनवैलिड कहते हैं या फिज़िकली चैलेंज्ड कहते हैं, वो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं।
تو یہ تاثر جو ایک دیا جاتا ہے کہ یہ جو اسپیشل بچے ہیں شاید یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، یہ نگلیکٹڈ آپ سمجھ لیں ان کے ساتھ ایک ہمارا رویہ ہوتا ہے، کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اور آپ جو ان کی ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہیں کیسے ان کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں کیسے ممکن ہوتی ہیں، ذرا اس پہ بات بالکل، کیجیے۔ میں سب سے پہلے بہت شکریہ یاسر، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پر۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ ضرور کہوں گی ایکسیپٹنس کے حوالے سے، میں خود ایک مدر ہوں سب سے پہلے جو میں اس فیلڈ پہ آئی ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ سے، جو چھوٹے والے ہیں وہ ڈاؤن سنڈروم ہیں۔ میں بھی سوسائٹی کا اسی طرح حصہ ہوں جیسے کافی لوگوں کو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے بارے میں معلومات اور انفارمیشن اور یہ نہیں پتہ ہوتی کہ ان بچوں کی مطلب ان کی لک آفٹر کیسے کرنی ہے، ان کو سنبھالنا کیسا ہے، ان کو سوسائٹی میں لے کے چلنا کیسا ہے۔ ایسی ہی میں مدر تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو سلیکٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلیکٹ کرتا ہے۔ 5 انگلیاں جس طرح برابر نہیں ہوتی ہیں، تو آپ اپنے نارمل بچوں اور ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں میں فرق نہ رکھیں۔ سب سے پہلے پیرنٹس فرق نہیں رکھتے ہیں، لیکن یاسر انفارچونیٹلی سوسائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ فرق رکھتی ہے۔ وہ اس طرح رکھتی ہے کہ مدر کو بہت ٹونٹ کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی شاپ نہیں بنائی ہوئی، آپ جائیں اور خریدیں اور لے کر آ جائیں، تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، ہمیں اس پہ کام شروع کرنا چاہیے۔ تو بس اسی طرح سے تھوڑے سٹارٹ میں مسائل ہوئے، کیونکہ یہ بچے جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں، ویسے اب ہم انٹرنیشنلی ان کو اسپیشل بچے نہیں بولتے، اسپیشل اس سینس میں کرتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتیں بہت زیادہ دی ہوتی ہیں، آپ سے مجھ سے بہت ایکسٹرا۔ جیسے میرے محمد احمد ہیں ڈاؤن سنڈروم، وہ کاپی کیٹ ہے، ابھی آپ کی ہر چیز کو کاپی کر، ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کو، مجھے بھی ہمارے پیرنٹس نے بہت محنت سے پالا، ایک ایک تربیت میں، ایک ایک وقت میں، ایک ایک لمحہ ہمارے ساتھ گزارا۔ یہ بچے تھوڑی اور اٹینشن چاہتے ہیں، توجہ چاہتے ہیں، ان کے تعلیمی معاملات بالکل الگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا آئی کیو لیول چینج ہوتا ہے۔ تو میں اپنے بچے کے ساتھ ساتھ میں نے کورسز بھی کیے، کیونکہ سب سے پہلے میں جرنلسٹ ہوں، تو مطلب لیکن عام جیسے ایک ہاؤس وائف والی لائف ہوتی ہے تو وہ لائف گزار رہی تھی، لیکن 9 سال پہلے محمد احمد کی وجہ سے کافی چینجنگز آئیں، تو اس میں نے دیکھا ہے کہ جو خاص کر پیرنٹس کا ایک گروپ ہمارے ساتھ ملا، اور روتی دھوتی کیوں، آپ کیوں روتے دھوتے؟ تو مجھے اکثر آج بھی مدرز یہی کہتی ہیں کہ آپ تو ہنستی مسکراتی رہتی ہیں۔ واقعی آپ دیکھیں چیلنجز کو آپ ہنستے مسکراتے ہی فیس کرتے ہو تو آپ رزلٹ بہت اچھا لاتے ہو، آپ اس پہ کام بہت اچھا کرتے ہو۔ تو میرا خود یہی مشن ہے، سوسائٹی کو ساتھ لانا۔ ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے جس میں ہمارے پاس ڈاؤن سنڈروم بچے ہیں، آئی کیو ٹیلز کے نام سے، آٹسٹک بچے ہیں ہمارے پاس، اے ڈی ایچ ڈی، ایس پی ڈی، ایون جو نارمل بچے مین اسٹریم سکولز میں جاتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہ کچھ لرننگ ایشوز آ رہے ہیں، ان کو سائیکالوجیکل ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، ان کے مطلب دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، ان کو اسپیچ، آکوپیشنل، فزیو، اس کے علاوہ نا آرٹ اور پلے تھراپی بھی بہت کام کرتی ہے۔ آپ کو آپ نے دیکھا ہے کہ خاص کر یہ پچھلے 2 سالوں سے 1.5 سالوں سے کووڈ کی وجہ سے ہم سب مینٹلی اپسیٹ ہیں، ایک فوبیا سا لگتا ہے کہ ہم فوبیا کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کو فریش کرنے کے لیے، ریفریش کرنے کے لیے نا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، سی ایس آر کنسلٹنٹ اور پیرنٹل کاؤنسلنگ، موٹیویشنل اسپیکر، تو یہ آپ بنتے چلے گا۔ اچھا میں بھی اسی طرف ہوں تسلیم، آپ نے بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ آپ پیرنٹس کو ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، کیونکہ جیسے بھی آپ ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ ایکسیپٹنس نہیں، وہ پیرنٹس بھی میں نے دیکھا ہے کہ جن کے پاس ایسے بچے ہوتے ہیں، وہ بچوں سے، دوسرے بچوں سے ان کا رویہ ہوتا ہے یا ٹریٹمنٹ تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی سی آپ کی کنسنٹریشن زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے ان کو ٹرین کرنے کے لیے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور باقی جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی، بے پناہ ٹیلنٹڈ اس میں بہت زیادہ، لیکن وہ ایک پیرنٹس کا ہمارے ایک ایشو بھی ہے اور ایک سوسائٹی کا بھی ایک کرس ہے کہ وہ اگر کسی کے پاس ایسا بچہ ہو جائے تو پھر اس کو جنریشن آفٹر جنریشن یہ جو ہے وہ تانے دیے جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو آپ کے پاس آگے بھی ایسے ہی بچے ہوں گے۔
تو یہ بہت زیادہ ایک سوسائٹی کا پرابلم ہے. کاؤنسلنگ کا جو ایک آپ نے بالکل بتایا ہے, یہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں کیا پریشانیاں آتی ہیں, جی. کس قسم کے لوگ آپ کے پاس بالکل آتے ہیں, یاسر, ذرا بتائیں. ایکچولی بات وہی ایکسیپٹنس کی جس طرح آتی ہے نا, سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اگر فرض کریں 4 بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے آپ اور میں بھی اپنے پیرنٹس کا بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. پہلی بات, ہمارے یہاں یہ بہت خاص کر ایسٹ سائڈ پہ مشرقی جو ہمارے برِ صغیر کا یہ ایک پورا لگا ہوا ہے کہ بڑھاپا آنا ہے, اس میں پیرنٹس کی خدمت کرتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بے شک کیوں, اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہم ان کی مطلب پرورش کر رہے ہیں تو ہم کوئی احسان کر رہے ہیں, یا ہمیں چن لیا جاتا ہے کہ ہم لوگ زندگی کے آخر دم تک ان کو گائیڈ کرتے ہوئے, ان کو سپورٹ کرتے ہوئے, ان کو ہیلپ کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں. اور اس کی بے تحاشا بلیسنگ ہے, صرف ایک سوچ کی بات ہے, آپ کو سمجھنے کی بات ہے. تو آپ جب اپنی ایکسپیکٹیشنز ختم کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. ہمارا بھی اسی طرح ہوا, ان لاز میرے مطلب سٹارٹ میں کوسچنز ہوئے کیونکہ ہمارے ننیال, ددیال, میکے, دور دور تک کوئی بچہ نہیں تھا. اور سب سے پہلے ان بچوں کو پلیز مینٹلی ڈسٹرب نہ سمجھیں, ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, تو اس میں ٹیلنٹ کے لیے ہوتا ہے. اور پھر دوسرا ہمارا پروفیشنلزم جو ہے وہ بہت ہائی ہو گیا کیونکہ تھراپسٹ کی جو سٹڈیز ہیں بہت کاسٹلی ہیں, مانتی ہوں, سیلریز وہ زیادہ لیتے ہیں, پیرنٹس سب پے نہیں کر پاتے ہیں. تو ہر جگہ ان بچوں کو آپ پھر کیا کرتے ہیں, پیرنٹس چھپانا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا کرتی ہوں میں اپنے یوٹیوب کے چینل کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, اور مطلب سمجھے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہوں, ایون کہ بینکس ہیں, اور میں جہاں کوئی چھوٹی سی گیدرنگ ہے میرا ٹاپک یہی ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ کے ارد گرد ایون کوئی مالی ہے نا, ان کو اگر نہیں پتا کہ میرا بچہ کس ڈسیبلٹی کا شکار ہے, پہلے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا, وہ کیا کہتے ہیں اللہ لوگ ہے. سمپل سا کہہ دیا کہ اللہ لوگ ہے, یہ پڑھ نہیں سکتا, یہ وہاں پرابلم کرتا ہے. ایون کہ آپ اگر ان پہ کام کرتے ہیں تو وہ رال ٹپکانا چھوڑ دیتے ہیں, وہ اپنی پرسنالٹی میں آ جاتے ہیں. دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے, تو ایسے پیرنٹس کے ہم لوگ اگر تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں تو معاشرے پہ بوجھ بننے کی بجائے وہ اپنا کام خود کر سکتے ہیں. جیسے میرے دونوں بڑے بچوں کو میں ساتھ کونسلنگ کرتی جاتی ہوں کہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے, آپ کو ساتھ رکھنا, آپ زندگی کے کسی فیلڈ میں ہوں, آپ کی شادیاں ہو جائیں, لیکن آپ کو بھائی کو لک آفٹر کرنا کیونکہ اس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, رہے گی. کیونکہ ایک بات جو سب سے اہم ہے یاسر, یہ بچے ساری زندگی پازیٹیو ہوتے ہیں, وہ ہماری طرح چلاکیاں نہیں کرتے ہیں, وہ سیاست نہیں کرتے ہیں, وہ کچھ. تو ایسے سیدھے بچوں کو, ایسے سیدھے کمپیوٹر کے بہت اچھے ہوتے ہیں, میتھمیٹکس ان کا بہت اچھا ہوتا ہے, اسپیچ کلیئر ہونا شروع ہو جائے تو یہ اپنی ہر بات بتا سکتے ہیں, ان کی سائن لینگویج بہت اچھی ہوتی ہے. تو ایسے اداروں سے بھی میری بہت ریکویسٹ ہوتی ہے, اور میں اپنے ساتھ ان اداروں کو لے کے چلتی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا کاسٹ کم کریں, اور بہت اچھے ہیں. ہمارے پاکستان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایسا کوٹا رکھا جاتا ہے ایسے پیرنٹس کے لیے جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تسنیم, اب ایک سوال جو خواتین کے ذہنوں میں ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس ایسا بچہ ہو تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید لائف ان کی رک جائے گی, سارا ٹائم اس کو لک آفٹر کرنے میں گزر جائے گا. جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو آپ نے سی ایس آر کی طرف آ گئی ہیں, آپ نے جو سوشل رسپانسبلٹی ہے کارپوریٹ سیکٹر کی اس کو ٹیک اپ کیا, بہت مشکل ٹاسک ہے, ایونٹس آرگنائز کروائے, سوشلی بہت سارے کام کیے, مینیج کیسے ہوا یہ تو ذرا بتائیے ان کے لیے, خواتین کے لیے جو یہ سمجھتی ہیں کہ سارا وقت بچوں کو لک آفٹر کرنے میں گزر جاتا ہے. فرمائیے. بالکل آپ صحیح بتا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ تقریباً اگر کوئی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان بچوں کو اگر میڈیکلی ایشو ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے. جیسے محمد احمد ٹاف پیشنٹ تھے, ان کے ہارٹ کے ایشوز تھے, پورا ان کا جو ہے وہ سرجری ہوئی, ہارٹ سرجری, اوپن ہارٹ سرجری
सर्जरी हुई उनकी 1.25 साल की एज में, तो वो एक बहुत टफ पीरियड था। देखिए स्टार्ट में आपको कोई चीज़ भी, आप कहीं भी कोई काम कर रहे होते हैं, आपकी शादी हो रही होती है, आप बिजनेस कर रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो आपको कम से कम भी स्टार्ट के 3, 4, 5 साल देने होते हैं ताकि आप उस चीज़ को समझें, उसको क्या करना होता है। तो जैसे ही उनका थोड़ा सा मेडिकली इशू सॉल्व हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ग्रोथ बहुत जल्दी की, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह चलने लग गए, क्योंकि वो नेक होल्डिंग कम होती है, इन ज़्यादातर बच्चों को इस तरह से प्रॉब्लम होते हैं, सिटिंग, उनकी क्रॉलिंग, उनका चलना, तकरीबन 2.25 साल की एज में तो वो चले, ठीक है। तो वो ये एक टफ पीरियड ज़रूर है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। सबसे बड़ी बात है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि देखिए कोई अगर मुश्किल का वक्त नहीं रहता ना, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि खुशियों का वक्त बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। आपका वो मुश्किल वक्त जो है ना, वो आगे आपके लिए आसानियाँ लाता है। वो आसानियाँ इस तरह हुआ कि वो इंडिपेंडेंट होते गए, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। मैंने उनको स्कूल्स में भेजा, कोशिश की मेन स्ट्रीम स्कूल में, अभी भी मैं गवर्नमेंट सरकारी लेवल तक में आवाज़ उठाती हूँ कि खुदारा मेन स्ट्रीम स्कूल में ठीक है, आप 30 बच्चों के साथ इनके बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ासकर नॉर्मल टीचर्स बहुत मुश्किल संभाल सकती हैं, लेकिन अगर आप इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स में 30 बच्चों के साथ एक बच्चा रख लें, 2 बच्चे रख लें जो थोड़े मतलब संभल चुके हैं, जो आपके साथ एडजस्ट हो रहे हैं, जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है आपको नहीं, तो आप ज़रूर लें, क्योंकि पेरेंट्स ये भी बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं। तो आप ये देखें कि गेट कैसे खुलना है, फ़लाँ मेड कौन है, फ़लाँ रिलेटिव कौन है, आहिस्ता आहिस्ता पहचान होनी शुरू होती है। वही बात आती है कि स्टार्ट के 3-4 साल आपने फुल एफर्ट कर ली, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा कोऑपरेटिव होता जाता है। अभी देखिए मेरे बच्चे को मैं खुद अल्लाह हाफिज़ कह करके आई, क्योंकि वो अपना पूरा जहेज सजा के अपनी चीज़ें ये वो करके, लेकिन वो मेरे पीछे नहीं रोया, क्योंकि मैंने यूज टू किया, कोशिश की, आसान की। बिल्कुल ट्रेन आपको करना होता है, और हमारे लिए अब बहुत, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मदर्स के लिए सहूलत हमारा गूगल, हमारा व्हाट्सएप, हमारे जो वीडियोस, ऑडियोज़, इवन कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक नई चीज़ जो पाकिस्तान में बहुत कम है, पेट थेरेपी। कि आप देखिए हर दूसरे घर में बिल्लियाँ, इवन कि हम लोग डॉग्स और ये करें, तो ये पेट थेरेपी बच्चे जो हैं वो बहुत क्लोज फील करते हैं, अपनायत महसूस करते हैं, इससे भी सीखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें आप ना खुद, आप जैसे हम लोग सर्च करते हैं, कोई भी आप देखिए मिसाला चैनल देख लें, कोई भी ऐसे फूड को होता है, तो आप वो फूड की मिसाले के लिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए कितनी एफर्ट करके व्यूअर्स को लेते हैं, वो तो ट्रैक करते हैं। तो आप इन बच्चों के लिए नई नई तख्लीकात करें, इन्वेंट करें, उनके लिए एक्सपेरिमेंट करें, वो चीज़ें करें। इवन कि वो जैसे गिलास है, ठीक है, इसका साउंड अगर आप वो करें ना, तो वो बच्चा जो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो उससे भी वो सीखता है, वो सीखता है, और बातें बहुत करें। इनोवेशन होनी चाहिए, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी अभी आपने निशानदेही की है कि आप उनसे बात करें। ये तो बात हो रही है स्पेशल चाइल्ड की जी, लेकिन अब अफसोस के साथ कहना ही पड़ता है, अब मुझे कहने दीजिए, माजरत कबूल कीजिए, कि आजकल पेरेंट्स के पास शायद वक्त नहीं है, वो चाहे कैसा भी बच्चा क्यों ना हो, वो चाहे फिज़िकली बिल्कुल ठीक ठाक हो या फिज़िकली चैलेंज्ड हो, प्रॉब्लम सोसाइटी में यही आ रही है, हम जल्दी घबरा जाते हैं ना, परेशानी ज़्यादा वो कर लेते हैं। अच्छा तस्नीम, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ लेनी होगी, गुफ्तगू हमारी जारी है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, और यकीनन जो प्रोग्राम ख़वातीन देख रही हैं, ये जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ पे भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, यकीनन उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अभी गुफ्तगू बाकी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेनी होगी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, और वो मौजू था स्पेशल बच्चों के हवाले से। स्पेशल बच्चे हमेशा से बात की जाती है, और एक ख़ास दिन भी मनाया जाता है, लेकिन ये किसी दिन मनाने से मसला हल नहीं होगा। बहरहाल ये
بچے سوسائٹی کا حصہ ہیں, ان کو توجہ کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے, لیکن یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے. لیکن یہ مشکل کام کیسے آسان ہو سکتا ہے, اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اسٹوڈیوز میں مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ان سے بڑی اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے. تسنیم زہرا, ان سے ہم نے یہ بات کی ہے, اور تسنیم کا پورٹ فولیو کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بہت ساری جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی انگیج ہیں, ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے. دوسری مہمان بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, راحیلہ پروین, اور آپ ایک بینکر ہیں اور سوشلی ایکٹیو بھی ہیں, کام بھی کر رہی ہیں اس حوالے سے. تو آج انہیں بھی ہم نے مدعو کر رکھا ہے, انہیں بھی خوش آمدید. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ راحیلہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. راحیلہ, ویسے تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر آج کل گفتگو ہو رہی ہے. سوشل میڈیا سے سٹارٹ کریں گے ذرا. سوشل میڈیا کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ سوسائٹی میں بڑا رول ہے. اگر کوئی انفارمیشن آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانی ہے, تیزی کے ساتھ پہنچانی ہے, تو سوشل میڈیا کا جو ٹول ہے, جو میڈیم ہے, وہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں جس طرح استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کی نظر میں ہوگا, اور جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, ایک دوسرے کے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں, خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ کا جو ایشو ہے, کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال کرتی ہیں کہ کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, پروڈکٹیو کیسے ہو سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ یاسر, آپ نے انوائٹ کیا ہمیں. اور سیکنڈ یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے آج کل جس طرح کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور جس طرح سے پولیٹیکلی ایشوز ہو رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں, گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرنا اور جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت اس حالات میں گورنمنٹ کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور حالات کو فیس کرنا چاہیے. اس وقت دنیا کا آپ سب کے سامنے ہے کہ کیا حال ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے. اسی طرح سے پیرامیڈیکل اسٹاف بھی اسی طرح سے ہی فیس کر رہا ہے, اور بینکرز اسپیشلی. آپ تو خود بینکر ہیں, ذرا بینکنگ کا تو بتائیے گا. لوگ کہتے ہیں جی بینکرز بڑے مزے میں ہیں, جی بڑا اچھا ٹائم گزرتا ہے. آج کل تو ٹائمنگ بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے, 10 بجے آتے ہیں, 4 بجے چلے جاتے ہیں. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا بالکل کتنا چیلنجنگ ہے بینکنگ, کتنی چیلنجنگ ہے؟ جس طرح سے ڈاکٹرز کے لیے چیلنجنگ ہے نا, اسی طرح سے بینکرز کے لیے بھی ہے, کیونکہ ہم ڈائریکٹ کسٹمر کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینس ہم رکھتے ہیں, اور وداؤٹ ماسک ہم بینک کے اندر بھی نہیں آنے دیتے کسی کو. ٹھیک ہے, تو خوف تو پایا جاتا ہے لوگوں میں, تھوڑا سا جی گھبراتے ہیں. لیکن کام کرنے والوں پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہوگا کہ زیادہ ہیومن انٹریکشن, کیونکہ سب سے زیادہ تو انٹریکشن آپ کی بینکس کے اندر ہی ہوتی ہے. لوگوں کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں بینکس کے اندر جاتا ہوں, برانچز میں, جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, تو ماسک ایسا پہننے نہیں کے کرنا لیے تیار چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کوآپریٹ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ سچویشن اس وقت ایسی ہے کہ ہم مطلب اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے اس چیز کو. ہم نے باہر ٹینٹ لگایا ہوا ہے, کسٹمرس آتے ہیں ہمارے, تو ہم 1 by 1 جو ہے وہ اندر آنے دیتے ہیں کسٹمرس کو. تو اس طرح سے کسٹمر ہمارے ساتھ جو ہے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ بس جی گرمی کی وجہ سے ہم باہر نہیں کھڑے ہو سکتے, اور مشکل پر. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا کر سکتے ہیں, مشکل حالات ہے, مشکل وقت ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ وبا کس طرح سے پھیلی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس سے بچا سکتے ہیں. بے شک, بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ بینکر بننے کا خیال کیسے آیا؟ آپ کا تعلق میڈیا سے بھی سما ہو رہا, میں اس کی طرف بعد میں جاؤں گا. بینکر بننے کا کیسے خیال آیا, یہ تو بتائیں ذرا. اس سے پہلے میں نے اسٹارٹ اپنا کیریئر جو کیا تھا وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا تھا. ٹھیک ہے, ایز اے میں پروڈیوسر آئی تھی, اسسٹنٹ پروڈیوسر. میں نے پروگرامس بنائے بھی اور ڈائریکٹ بھی کیے, ماشاءاللہ, اور میں نے خود اس میں ایکٹنگ بھی کی. واہ جی واہ, زبردست. لیکن اس کے بعد بس وہ شادی ہو گئی, بچے 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے میری. اور اب جو ہے وہ بعد میں جب خیال آیا کہ چلے اب بینک کی سائڈ پہ ہی آ جاتے ہیں, میڈیا کو چھوڑ کے, تو بس پھر بینک میں آ گئے. تو یہ تو اور فل ٹائم جاب ہو گئی ہے. ایکسپیرینس جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا بینک کے ساتھ, اور اس وقت میں برانچ مینیجر ہوں. ماشاءاللہ جی, ویری گڈ, بہت اچھی پروگریس آپ نے. بٹ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم بہت کم دے پاتی ہوں. یہی سوال میرا آپ سے تھا کہ بینکنگ تو اب فل ٹائم جاب ہو گئی ہے, پہلے والی انہوں نے بتایا کہ ایک مدر کا پارٹ ہوتا ہے بچوں کو فل ٹائم دینا. لیکن اس وقت میں اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتی. وجہ یہی ہے کہ ہماری جاب اتنی ٹف ہوتی ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹرز فیس کر رہے ہیں اس وقت کووڈ کی وجہ سے, تو ہمیں بھی اسی طرح سے فیس کرنا ہے بینک میں. ٹھیک ہے, تو مشکل کام ہے. ٹھیک ہے جی راحیلہ, ابھی اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں. ذرا تسنیم سے تھوڑی سی اور بات ہو جائے. تسنیم,
یہ یوٹیوبر کیسے بن گئی, کیسے خیال آیا؟ ٹھیک ہے ایجوکیٹ کر رہی تھی سب کچھ, ایک تو اتنا مشکل کام ہے یہ, لیکن اس کے بعد پھر یوٹیوب کی طرف آ جانا, اب یہ بھی فل ٹائم جاب ہے, اس کے لیے کانٹینٹ ڈیزائن کرنا, سوچنا کیا چیز دکھانی ہے, اس کا خیال کیسے آیا, فرمائیے. میں نے آپ کو جیسے پہلے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ میں جرنلسٹ, سب سے پہلے جرنلسٹ ہوں, اور شادی کے بعد رزلٹ آیا اور میں نے ملتان بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے ٹاپ 5 پوزیشن حاصل کی, لیکن اس کو کیریئر کو نہیں جاری رکھ سکی کیونکہ ہاؤس وائف ہو گئی. اور وہ تو میں آپ کو وہی بات آ گئی نا کہ اویئرنیس کی. میرا اصل میں ایک خواب, ایک مشن یہ تھا کہ وہ پیرنٹس جو ہر ادارے تک نہیں پہنچ سکتے, ٹھیک, وہاں تک آواز جائے دوسرے ادارے کی کہ کیا کام ہو رہا ہے, دوسرے ڈاکٹرز کی جو ان کی پہنچ سے دور ہے, ایون کہ وہی کانسیپٹ کہ جو مدرز گھر بیٹھے اپنا موبائل یوز کر سکتی ہیں وہ ایک لنک سے کھولیں اور ان کو ان کے مسائل کا حل ملے. تو میں نے اسی جذبے کے تحت جو ہے وہ اپنا ایک کیمرہ مین لیا. باقی میں خود کانٹیکٹ کرتی تھی کراچی سے لے کر ماشاء اللہ اسلام آباد تک کوئی بھی ادارہ, تقریباً کوئی ادارہ یا بڑا تھراپسٹ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا میں نے انٹرویو نہیں کیا. کوشش کی ان کے ویوز, ان کے خیالات, ہو سکتا ہے کہ کسی بھی پیرنٹس کو کوئی ایسا ایشو ہو جس سے میں یا کوئی ہمارے قریبی ایکسپرٹ نہیں سالو کرے, لیکن ان کو پورے چینل کے دوران, پورے مطلب شوز کے دوران جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل مل جائے. تو کیونکہ دیکھیں آپ میں ہم ایک فیلڈ کے ہو جائیں, اس کے باوجود بھی آپ اپنا مارننگ شو مطلب اپنے انداز میں کریں گے, آپ اپنی انفارمیشن دیں گے, اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں گے. سیم اسی طرح سے میں بھی جو اپنا فیلڈ میں ہوں گی میری کوشش ہوگی بھلے ہماری فیلڈ سیم ہو. تو یہ چیز اس جذبے کو کرتے ہوئے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لاتے ہوئے, اور دوسرا جو سب سے اہم یہ تھا کہ موٹیویشن کہ صرف ان اداروں کو جو بڑے بڑے نام ہیں, لیبل ہیں, تو ان کو لیبل کیا جاتا ہے کہ یہ تو بہت مہنگے ادارے ہیں, اور پیرنٹس ان کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, بھلے قریب ہوں یا ارے آپ اپنے بچوں کو لے کے تو نکلے, آپ جائیں تو صحیح, وہ آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں. اور مطلب اس طرح سے ایون کہ کارنیول ہو رہا ہے, کسی نے ووکیشنل سروسز دی ہیں, تو میرا یہی جذبہ تھا کہ ان کی چیزیں ہائی لائٹ کی جائے. تو وہ جن پیرنٹس کو اسپیشلی میں آپ کو یہ ایک ٹریجڈی ضرور شیئر کروں گی کہ 15 سال کے بعد یا زیادہ میکسیمم 18 سال کے بعد زیادہ ادارے نہیں لیتے کیونکہ وہ بچے میچیور ہو چکے ہوتے ہیں. کئی پیرنٹس نے اتنا ٹائم اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو ویسٹ کر دیا, لیکن آپ ان پیرنٹس کی جگہ پر اگر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں نا, ہو سکتا ہے ان کو فیسلٹیز ہی نہ ملی ہوں, ان کو مطلب راستے نہیں ملے. اب تو ماشاءاللہ بہت آسان ہو گیا ہے, آپ مطلب ایک کلک سے, وہی گوگل سرچ کرنے سے, فاؤنڈ کرنے سے, ایون کہ ہر گھر میں اگر سب سبلنگس جو ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, وہ تک اپنے مدر کو, اپنے فادر کو کھول کے بتا رہے ہوتے ہیں. کئی ایسے پیرنٹس ہیں جو نہیں پڑھے لکھے, لیکن یقین کریں بڑی بہنیں پوری رسپانسبلٹیز لیتی ہیں, وہ میرے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں. اور میں یہ خوشی سے بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ مجھے کراچی سے لے کر اور پشاور تک میرے ساتھ تقریباً 2000 کے قریب جو پیرنٹس ہیں وہ صرف ان ٹچ ہیں. میں اگر ان کو آن لائن سروسز, جی بالکل, کہیں سے کوئی جیسے ابھی کوئٹہ سے آیا تھا, اب ان کوئٹہ سے ان کا میں ہاسٹل تو نہیں سالو کر سکتی, ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ موو ہو کے کراچی آ جاؤ, لیکن کئی ایسی چیزیں, کئی ایسے پوائنٹس ہیں جس میں وہ گھر بیٹھے مدر اپنے بچے کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں, کر سکتی. اور ایسے بہت سے کچے کے علاقے, چھوٹے علاقے, وہی بات کہ جن مدرس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کے ایشوز ہیں کیا. وہ تعویذ گنڈوں میں, پیری فقیری میں, ایون کہ اپنے بچوں سے خود وہ مائیں دعائیں کروا رہی ہوتی. ارے دعا تو ہم سب کی اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے, ہمیں وہ ہے, لیکن بس وہی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, مشن کی بہت ضرورت ہے. ہم سب کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہمارا تعلق ہے, ہم کہیں بھی ایسے لوگ دیکھیں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو حوصلہ افزائی ان کی کریں کہ نہیں آپ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے, تو آپ اٹھیں,
آپ کریں, ہر چیز پیسہ بھی نہیں ہوتا, پیسہ ضرورت ہے بالکل ٹھیک ہر چیز. میں وہی بات جو میں نے سٹارٹ میں کہی تھی کہ آج کل کی تعلیم, ایجوکیشن, کیونکہ ہمارا پاکستان غریب ملک ہے, دیکھیے وہ, لیکن تھراپیز میں وہ تھراپسٹ بہت بیچارے بہت پیسہ بھر کے وہ کریں, لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تسنیم ایک کوشچن, جی کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ان بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے, یہ ایک بہت سارے کیسز میں لائف تھریٹننگ ڈیزیزز کے ساتھ بھی اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے بہت سارے کیسز میں اس کا کوئی ایگزیکٹ فگر تو نہیں دے سکتا, آپ زیادہ اس کو بہتر سمجھتی ہیں, جو بچے نارمل لائف کی طرف واپس آ گئے ہیں بائی دا ورچو آف جو پراپر ٹریننگ ہے, کانسنٹریشن ہے, اس کے ساتھ کتنے ایسے بچے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ واپس نارمل لائف کی طرف آئے اور جو سوسائٹی میں بڑا ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ واقعتاً ممکن ہے, کیونکہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ان کو سکھانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اگر ان کی ایجوکیشن پہ بھی پیسہ خرچ کر رہا ہے یا ٹریننگ پہ بھی, تو شاید اس کا جو ہمارے یہاں آپ کو ایک پتہ ہے نا, ایک سوچ یہ ہے کہ یہ کما کر ہمیں لا کر دے گا, وہ نہیں ہے. بالکل نہیں, ایسا نہیں ہے. واقعی ایکچولی ہمیں نا سپورٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے ہمیں سپورٹ کہ ہمیں ایک ہیلپ مل جائے, لیکن اس کے باوجود ماڈلز بھی ہیں یہ لوگ, پروفیشن بائی پروفیشن, پارلر میں بھی ہیں, یہ بھی ذرا کافی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ جو ڈیف اینڈ ڈم ہیں یا دوسرے ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں بچے, یا آٹسٹک بچوں کو, ڈاؤن سنڈروم بچوں کو بھی کافی سارے جیسے بڑے بڑے برانڈز ہیں, میں ان کے نام نہیں لوں گی, لیکن ان کو سلوٹ ضرور کروں گی کہ وہ کوٹا سسٹم رکھتے ہیں, اب بچوں کو دے رہے ہیں. ایک دو ریسٹورنٹس ایسے ہیں جن میں جاب مل رہی ہے ان بچوں کو, یہ پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں. ان بچوں کے ساتھ زیادہ تر اسپیچ ایشوز رہتے ہیں, لیکن جو بالکل نان وربل ہوتے ہیں, تھوڑے سے وربل کی طرف آتے ہیں, کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ ڈیل کرتے ہیں. ایون کہ وہ آپ کی سائن لینگویج کے ذریعے آپ کو چیزیں پیش کرتے ہیں. مطلب ان کو آپ ایک پیکنگ, پارسل, فیکٹریز سے لے کر ان کو ایک اچھی سیٹ تک دے سکتے ہیں. پارلر میں ابھی میں سوری نام بھول رہی ہوں اس بچی کا, انہوں نے اپنا بہت اچھا نام پیدا کیا ہے, انہوں نے پوری باقاعدہ اپنی شاپ کھول رہی ہے, وہ اس میں بھی کام کر رہی ہیں. یہ بچے سب جگہ لگ سکتے ہیں, صرف ان کو وہی ہے کہ ان کی ٹریننگ ایسی کی جائے, ان کو کانفیڈنس دیا جائے اور ساتھ ساتھ دیا جائے. بالکل. اور کافی سارے پیرنٹس یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم نے انہیں اکیلا چھوڑا نا, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا آپ کو ان پہ بھی بھروسہ کرنا ہوگا, آگے والے ادارے پہ بھی آپ کو کانفیڈنس کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو بس کا سفر کرنا, اپنی گاڑی خود چلانا, ایون کہ ہم مائیں بائک پہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ 18-17 سال کا بچہ ہو گیا تو بائک لے کے گھر سے جا رہا ہوں, لیکن ایک آپ کو پھر بھی اعتماد کر کے ان کو سوسائٹی کے حوالے کرنا ہی پڑتا ہے, جو ایک فیکٹ ہے. تو ان بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, آپ ان کو جتنے سکلز دیں گے یہ ہر چیز کو سیکھ جاتے ہیں. اور کافی سارے بچے اس حالت میں ہوئے ہیں, ایون کہ جو بڑے بڑے کافی ادارے ہیں انہوں نے ووکیشنل سروس جیسے مطلب فرائز بنانا, ان کو سیل کیسے کرنا ہے, ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے, تو وہ چیزیں دے رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں ماشاء اللہ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام جی ہو رہا ہے, اور بالکل یہ سوسائٹی میں اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں. خاص طور پہ بچیاں, بڑا ایشو ایک ہے ہمارے یہاں بڑا, کیونکہ سوسائٹی میں انجسٹس ہے بچوں کے ساتھ, تو ویسے کڑھائی سلائی کی طرف ان کو لے جاتے ہیں تھوڑا, ان کو ہاں بالکل, ان کو بلاک پرنٹنگ وہ گرلز کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے. کھاڈی میں وہی بات آ جاتا ہے کہ برانڈز وغیرہ کے وہ لوگ دے رہے ہیں, اپرچونیٹیز دے رہے ہیں, گل احمد والے دے رہے ہیں, اس طرح کافی سارے میک ڈونلڈ والے دیتے ہیں, جابز دیتے ہیں ان کو. لیکن اور نیسلے والے جیسے انہوں نے 100 رکھی تھی جابز رکھی تھی, لیکن جو بچوں کو اس طرح کے ہو جاتے ہیں, مطلب کیپیبل ہو جاتے ہیں اس میں کہ وہ اپنا آپ بھی سنبھال سکتے ہیں اور ساتھ ہی دوسری چیزوں کو بھی کیئر کر سکتے ہیں, تو وہ ضرور اپرچونیٹیز ملتی ہے. بالکل جی, یہ سٹوریز ہیں, سکسیس سٹوریز ہیں, اور یہ چیزیں مٹیریلائز ہو رہی ہیں, عملاً اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں, سینگ از بلیونگ. آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر چیز جو ہے وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ. یوٹیوب پہ ذرا کوئی لنک بتائیے تاکہ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام, اگر یوٹیوب پہ اگر آپ کا کوئی چینل دیکھنا چاہیں تو. جی بالکل, آئی کیو ٹیلز کے نام سے ہے, بالکل آئی کیو ٹیلز آپ کریں, لنک انشاءاللہ آ جائے گا. سیکنڈ CSR ایوینیو, اس میں CSR کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے کافی سارے لوگوں کا CSR کا کام وہ بھی سامنے لائے ہیں, کیونکہ وہ فنڈنگ ڈونیشن کو سمجھتے ہیں کہ لوگ کے یہ ادارے شاید خود لے لیتے ہیں, لیکن وہ لگا رہے ہیں.
कर रहे हैं माशाल्लाह। ये भी एक काम। परसेप्शन। बिल्कुल। चलें, अच्छा हुआ ये चीज़ वो जी। समझ में आई है। तो बिल्कुल। अब ये टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर और बहुत सारी बातें जो है वो की जा सकती बिल्कुल, हैं, बेशक। लेकिन वक्त हमारे पास क्योंकि कम है और चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये IQ टेल्स चल भी रहा है, यही यूट्यूब के ऊपर भी लेंगे, आप जाके ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा। और मैं राहिला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। कोई मैसेज अगर देना चाहें, ख़ासतौर पे वो जो ख़वातीन बैंकिंग की तरफ आना चाहती हैं, उनके लिए अगर कोई मैसेज हो तो ज़रूर दीजिए। मैं यही कहूँगी कि ज़रूर आएँ, और बैंक से ज़्यादा मैं नहीं समझती कि कोई और अच्छी जगह हो सकती है। चलिए, इसके ऊपर तो एक और लेकिन प्रोग्राम जो हम करेंगे, कैसे ये कह सकती हैं, ठीक है, नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है, ख़वातीन को आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में यहाँ पे शरीक हुई। और ब्रेक की तरफ जाना होगा, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक एक लेनी होगी, वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।